सलमान शाह साहब, ये मैं राइट साइजिंग की बात हो रही है। जब आप राइट साइजिंग पे जाएंगे, तमाम महकमों में जाएंगे, फिर एक महकमे में जाएंगे, पीआई भी होगी, स्टील भी होगी, तो जो वहाँ पे शोर मचेगा, जो लोग वहाँ से मुतासर होंगे, जो वहाँ पे ज़िंदगियों से मुलाजमत कर रहे थे, उनके लिए कभी किसी जगह पे, किसी स्टेज पे, किसी मरहले पे किसी हुकूमत ने कोई प्लानिंग की है कि क्या करना होगा? IPPs को इसलिए लाया गया था कि ये सस्ती बिजली देंगे, लेकिन ये देखें कि जब साइन उनसे किया तो डबल कीमत पे साइन कर दिया। उस वक़्त मेरा ख्याल है 94 में 3-4 सेंट की बिजली बनती थी, हमने 6 सेंट कर दिया था। फिर उसके ऊपर हमने 0.25 और सेंट्स दे दिए कि आप जल्दी जल्दी बनाएं। और उससे पहले जो बात गर्देजी साहब ने की, तो डैम क्यों बंद किए थे जो 1 रुपए की बिजली देते थे, जिनमें फ्यूल लगता ही नहीं था, उसको आपने क्यों बंद किया? उसका कौन जिम्मेवार है? वो असल ओरिजिन जो है IPPs की उस दिन से हुई थी जिस दिन आपने डैम बनाने बंद किए थे एज अ डिलिबरेट पॉलिसी। अब क्या हो रहा है? We should go for dams. Of course we should go for dams. जब आप कहते हैं कि रियासत को के हुजूम को छोटा किया जाए, ये कह रहे हैं ना आप सारे? Exactly. ये कह रहे हैं ना आप सारे? अच्छा, जब रियासत के हुजूम को छोटा करेंगे, जो मुतासरीन होंगे उनके बारे में कोई स्टडी है हमारे पास पाकिस्तान में कि जब उनको बरतरफ किया जाएगा, नौकरियों से फारग किया जाएगा, जो शोर मचेगा, जो मामलात आएंगे, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? आपको एक competitive पावर सेक्टर बनाना पड़ेगा। How much time it will take? जितना मर्जी लगे। आपका सवाल ये है कि डाउन साइजिंग करेंगे तो जो लोग अनएम्प्लॉय होंगे उनको हम क्या करेंगे? अब इसमें मेरा सवाल आपसे ये है, क्या पाकिस्तान का सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है या चंद इंडिविजुअल्स का सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है? आई थिंक पाकिस्तान का सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है, उन लोगों मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात मुकम्मल होने दें। कभी भी कोई काम कुर्बानी दिए बगैर कोई टारगेट अचीव नहीं होता। इस वक्त पाकिस्तान का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया है। इसके लिए हमें सर्जरी की ज़रूरत है और सर्जरी करनी पड़ेगी। आई एम फॉर द सर्जरी सर, लेकिन सर्जरी का तरीका कार क्या हो? डाउन साइजिंग में, राइट साइजिंग में एक गोल्डन हैंडशेक भी होता है, उसको दिया जाता है। थैंक यू सो मच। आपके बजट में आना चाहिए। शाह साहब, एक वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। बस नाउ सलमान शाह साहब ने हमारा तवज्जो दिलाई है कि येस वी कैन डू इट। इसके लिए हमें एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कब किसको कैसे पैसा दिया जाए। आजकल की सिचुएशन में हुआ ये है कि हुकूमत में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। आप इससे एक सेकंड आप कह रहे हैं हुकूमत में बहुत सारी वैकेंसीज हैं और अभी डिबेट हो रही है कि हुकूमत जरूर से ज्यादा बढ़ गई है। नहीं, तो कौन सी बात में मानो? नहीं, सुन लीजिए कि वो बड़ी भी हुई है, लेकिन फिर भी वैकेंसीज हैं और बढ़ सकती है। अच्छा, इसलिए गुंजाइश रखी हुई है और बढ़ाने की। जी, आप इसकी फेवर में हो? नहीं सर, बिल्कुल डाउन साइज करें सर। वो कह रहे हैं बढ़ाओ, आप कह रहे हैं डाउन साइज करो। मैंने ये कहा ही नहीं, मैं और तरफ जा रहा हूँ कि सबसे पहले जो है होता यह है कि ये जो वैकेंसीज हैं इन्हें ख़त्म किया जाए। अब बात हम करेंगे मोहतरम डॉक्टर हसन इकबाल साहब से। डॉक्टर साहब, आप काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं और सारी गुफ्तगू को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ भी हॉक्स इकट्ठे हो गए हैं, तो मुझे आप लगते हैं डोप किस्म के आदमी। चलें, आप क्या कहते हैं? देखें, हम बजट पे बात कर रहे हैं, हम ये तो कह रहे हैं कि ये गलत चीज़ क्या हुई है, माजी में क्या हुआ है, अब हमें ये देखना ये है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। देखें, इस वक्त बजट में सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि ये रिक्वायरमेंट है कि नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं, प्राइवेट सेक्टर में हम उनके लिए कैसे रोज़गार पैदा करें, हम हुकूमत की जो है इनकम वो कैसे बढ़ाएँ, हुकूमत के अखराजात कम कैसे करें। मतलब ये चीज़ें हैं बहस करने वाली, ताकि हुकूमत इसके ऊपर कोई प्रपोजल बजट में दे, लोगों को ऑन बोर्ड करे, असम्बली इसके ऊपर बहस करे और फिर उसके बाद इनको फॉर्मलाइज करके तो ये साल पूरा अगले ये एक्टिविटीज़ चलें जो है ना। तो मैं एक इफ्तिखार साहब आपके तवज्जुह से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये दूंगा तजवीज़ हुकूमत को कि हुकूमत को ऐसा ऐलान करे कि इंडस्ट्री जो है, जो भी कोई इंडस्ट्री लगाएगा और उसमें 200 से ज़ायद एम्प्लॉइज़ अगर वो रखेगा
تو ہم اس کو ٹیکس میں مثلاً 50% چھوٹ دیں گے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے. یہ حکومت اس کے بارے میں جو ہے نا وہ غور کرے. اسی طرح آئی ٹی جو ہے اس وقت پوری دنیا میں یہ ایک ایسی صنعت بن گئی ہے کہ جس کو اب پاکستان نے اس کے اوپر کام کرنا تو شروع کیا ہے, لیکن وہ شاید اس سپیڈ سے نہیں ہو رہا. اس کو اور بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ آگے چلنا چاہیے. اسی طرح جو ہمارے پاکستانی بیرون ملک ہیں وہ واپس آنا چاہتے ہیں, ان کے پاس سرمایہ ہے, ان کے پاس نو ہاؤ ہے, وہ ایک ماڈرن قسم کی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان میں لگا سکتے ہیں, لیکن وہ جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ 4 دن کے بعد پھر جو ہے نا وہ واپسی کا پروگرام بنا لیتے ہیں. اس پہ ہمیں جو ہے نا وہ اور یہ جو ون ونڈو وغیرہ کی باتیں سنتے ہیں سب ایسے ہی ہیں جی. یہ جو ون ونڈو کی باتیں ہم اگلا میرا یہی پوائنٹ تھا کہ ون ونڈو کی ہم باتیں سنتے ہیں, وہ کرتے ہیں, لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. وہ 24-25 محکمے ہیں جو ہمارے یہ ایوان تجارت والے بھی اکثر بات کرتے رہتے ہیں. 24-25 محکمے ہیں جو انڈسٹریلسٹ کے وہ پیچھے ہوتے ہیں, جو وہ ہر محکمے کے پاس اس کو جانا پڑتا ہے. زمین کا محکمہ الگ ہے, ٹیکس کا محکمہ الگ ہے, بینکنگ الگ ہے, باقی سارے. ان کو ون ونڈو اگر ہم بنانی ہے صحیح قسم کی تو تب جا کے یہ بات بنے گی. اتنی میٹنگز آپ کی ہوتی ہیں وزراء سے, پرائم منسٹر سے, پریزیڈنٹ سے, میں اخباروں میں پڑھتا ہوں, کچھ نتیجہ نہیں نکلتا. نتیجہ نکلے تو تب ہے نا جی. یہ گفتگو تو آج ہم کر رہے ہیں, اب اس کا کوئی نتیجہ نکلے تو تب ہی بات ہے نا. باتیں آپ نے بھی بہت کی ہیں, باتیں ہم نے بھی بہت کی ہیں. سلمان شاہ صاحب آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں. آپ سب دوستوں میں جو کون سا آدمی ہے جو آئی ٹی کا ماہر ہے اور جو سمجھتا ہے کہ نوجوانوں کو اگر ہم آئی ٹی پہ لے جائیں تو 2-2.5 سال میں ہم کروڑوں لوگوں کو اس میں انوالو کر سکتے ہیں؟ اینی ون آف یو. اس میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ٹی میں بالکل گروتھ ہو رہی ہے. اس سال جو جون کلوز ہوگا تو تقریباً $2.5 بلین کی تقریباً ایکسپورٹ ہو چکی ہوگی. تو ایک پوٹینشیل ایریا ہے پاکستان میں. آئی ٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں نان ٹریڈیشنل جو سیکٹرز ہیں جس میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبل ہے, میٹ ہے, جس میں ڈی ہائیڈریٹڈ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل ہے, پھر اس کے اندر پیکیجنگ ہے. SFIC کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سر, SIFC تو کچھ ایریاز دیکھ رہی ہے جس میں مائننگ اینڈ منرلز دیکھ رہی ہے, وہ ایگریکلچر کو دیکھ رہی ہے. کیا یقین آپ مجھے دلاتے ہیں کہ جو یہ معاہدے آپ کریں گے بعد میں اس طرح شور نہیں مچے گا جس طرح IBP پہ شور مچ رہا ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے SIFC اس میں بڑا اچھا کردار ادا کر رہی ہے. نہیں, کردار کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں, معاہدوں کی بات کر رہا ہوں. ہم معاہدے کر لیتے ہیں, وہ چیزیں لے جاتے ہیں, پھر ہم شور مچا رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے, ہماری چیزیں لے جائی جا رہی ہیں, ہمارے ریسورسز استعمال کیے جا رہے ہیں, ہماری مین پاور استعمال کی جا رہی ہے, ہماری زمین استعمال کی جا رہی ہے, اس کے متبادل ہمیں وہ چیز نہیں ملی جس کا توقع تھا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. بڑا ویلڈ کویسچن ہے. اس میں ابھی کافی سارے گیپس اویلیبل ہیں. ابھی یہ سٹارٹ ہوا ہے, اس کے اندر جو بزنس سائڈ ہے وہ بھی آنی ہے, یہ جو کمرشل سائڈ آنی ہے, اس میں ابھی بہت سارے گیپس ہیں. ابھی انہوں نے 5 سیکٹر کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جس میں ایک IT ہے, ایک ایگریکلچرز ہے, مائننگز اینڈ منرلز ہے. مجھے مائننگز اور منرل پہ اعتراض ہے. کیسے آپ مائننگ اور منرل دے سکتے ہیں؟ ابھی بات چل رہی ہے, غالباً ریکارڈنگ کی بات ہے کہ کچھ 1 ارب کا دے رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں وہ 40 ارب کی مالیت کی چیز ہے. تو پھر کیا کریں گے اگر اس کے ساتھ؟ سر دیکھیے, پاکستان میں مائننگز اینڈ منرلز کے بہت بڑے ذخائر اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی جو ویلیو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. ہم اس کو اگر ٹکے ٹوکری دے دیں گے کیوں دیں؟ یہ ہمارا قصور ہے. سر ایک بڑے مزے کی بات میں آپ سے شیئر کر لوں. ویسٹ پاکستان اکٹھا ہوتا تھا, چیف سیکرٹری یہیں پہ دفتر لاٹ صاحب میں بیٹھتا تھا اور یہیں سے بیٹھ کے وہ سارے کے سارے ویسٹ پاکستان کو کنٹرول کرتا تھا. آج اس کے دفتر کے اندر اتنے AC نہیں ہوتے تھے, اس کے باتھ روم میں اتنے AC نہیں ہوتے تھے, اس کے گھر میں اتنے AC نہیں ہوتے تھے, اس کے پاس AC کار نہیں ہوتی تھی. میں ایسی بات کہہ گیا ہوں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جو IMF سے ہم جو بھی لیں اس دفعہ, چاہے وہ $8 بلین جتنا بھی لیں, اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہوگی؟ اگر تو ہم نے اس پیسے کو خسارے کی مد میں استعمال کرنا ہے تو ہمیں پھر بالکل نہیں لینا چاہیے. جو ادارے پرائیویٹائز ہونے ہیں اس کو جلد از کیا جائے, اور جو بھی IMF سے پیسہ لیا جائے وہ پروڈکٹیو کام کے لیے استعمال کیا جائے. یہ میں چیمہ صاحب سے سوال کے ساتھ ہی, چیمہ صاحب جو IPPs کے معاہدے ہیں ان کو انڈو کیا جا سکتا ہے, کوئی ہے ایسی گنجائش؟ دیکھیں, ایک انٹرنیشنل لا ہے جسے کہتے ہیں امپاسبلٹی آف امپلیمنٹیشن آف اے کانٹریکٹ. اس وقت پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ IPPs کے معاہدے جو ہیں ہم امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے. آئدر وی ڈائی رائٹ اور دا PPAs گو. سو امپاسبلٹی آف امپلیمنٹیشن آف کانٹریکٹس میں لانا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, جتنے بھی کم ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے. لیکن جو دوسری بات افتخار صاحب نے پوچھا
وہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹس جو ہے نا جی، گورنمنٹس ٹوٹل پروونشل بھی اور پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ بھی یہ ٹاپ ہیوی ہیں. یعنی کہ جس محکمے کو میں نے جوائن کیا تھا اور وہاں ایک چیف انجینئر انچارج تھا، اب اسی جگہ پہ 21 لوگ ہیں جو 20 گریڈ کے اور 21 گریڈ کے لوگ ہیں. ٹاپ ہیوی، اسے ختم ہونا چاہیے. جی سر. انکم ٹیکس کا ایک قانون ہے کہ کوئی بھی اموویبل پراپرٹی جو ہے 50 لاکھ سے اگر زیادہ ہو تو وہ کیش میں نہیں پرچیز کی جا سکتی. اس کے علاوہ جو موویبل ایسٹ ہے اگر نہیں کی جا سکتی تو اگر ہو رہی ہے تو پھر غلط ہو رہا ہے، کیا اس کی سزا ہے. ہاں قانون میں اس کی سزا ہے. وہ ٹھیک ہے پلیز کیری آن. اچھا دوسرا ہے کہ اس کے علاوہ جو موویبل ایسٹ ہے، مثلا جیولری آپ لے لیں یا کار لے لیں یا فرنیچر لے لیں، وہ اگر 10 لاکھ سے زیادہ ہو تو آپ کیش میں نہیں لے سکتے. یہ ہے قانون. اس قانون پہ FBR عمل درآمد کر لے، آپ کے براڈن کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، آپ کے نئے ٹیکس گزاروں کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، آپ کے جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں وہ اس کو بھی آپ پکڑ سکیں. اچھا رائٹ سائزنگ آف دی گورنمنٹ، ملک صاحب رائٹ سائزنگ آف دی گورنمنٹ مسئلہ ہے. میں لاسٹ یور اوپینین آپشن دی مجھے، میں صرف مختصراً 2 پوائنٹ عرض کروں گا. ایک تو حکومت کو واٹر مینجمنٹ اور ڈیمز پر توجہ دینی چاہیے. دوسرا پوائنٹ میں FBR کے بارے میں کہوں گا، جو آپ نے کہا تھا کہ ان کو آؤٹ سورس کرنا چاہیے پروونشل گورنمنٹ سے کولیبریشن کرنی چاہیے تاکہ ٹیکس کلیکشن ہو گراس روٹ لیول سے، اور وہ پھر FBR کو وہ ٹرانسفر کریں، اور پھر کیسز جب رجسٹر ہو جائیں تو وہ ان کو ٹرانسفر کریں FBR کو تھرو کولیبریشن بٹوین فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ، تاکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور باقی لا انفورسمنٹ ساری اس کے کلب کر کے یہ ایفرٹ کریں تو اونلی دین دس کین بی. دیکھیں آئی تھنک یہ جو بجٹ ہے یہ بزنس ایز یوزول نہیں ہونا چاہیے. اس میں بہت میجر اکنامک ٹرانسفارمیشن کی ڈائریکشن نظر آنی چاہیے، ڈاؤن سائزنگ گورنمنٹ کی نظر آنی چاہیے، انرجی سیکٹر کی ریفارمز نظر آنی چاہیے، آپ کے جو ڈسٹرکٹ لیول ڈیولپمنٹ ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اوور آل پلان ایک آنا چاہیے کہ یہ اگلے 5 سال میں پاکستان کیسے یہ مصیبتوں سے نکلے گا. مائی لاسٹ کوشچن، غور سے سنیے گا، کیا NFC سے صوبے میں پیسہ آ گیا تو صوبے کا پیسہ سارے شہروں میں جانا چاہیے، صرف ایک شہر میں تو نہیں جانا چاہیے؟ یقیناً یہ جس کی جو ہاں یا نا پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے پروونشل فائنانس تمام شہروں میں جانا چاہیے، فارمولا بیسڈ ہونا چاہیے، فارمولا بیسڈ. بہت پروونشل فائنانس کمیشن کو ایکٹیو کرنا چاہیے جو تھا اور جس کو ریڈنڈنٹ کرنا. شکریہ تمام دوستوں کا کہ آپ نے شرکت کی اور وقت نکالا. ہم یہ باتیں تو کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے ہماری کہ کچھ نہ کچھ رستہ نکال لیں. رستے بڑے مخدوش ہیں، بڑے خاردار ہیں، مافیاز چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. ہم لوگ تو کم از کم مجھ جیسے لوگ تو کٹھ پتلیاں ہیں ان کے ہاتھوں میں. نظام تو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ 10-20 لاکھ لوگ ہیں جو نظام کو چلا رہے ہیں. میں ذوالفقار مہتو کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے بہت سنجیدگی سے اس معاملے کو لیا، اور ہم نے بہت جلدی میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ پروگرام ہمیں کرنا ہے. تو مہتو نے جو سوالات آج آپ کے سامنے رکھے ہیں بہت ڈیٹا بیسڈ سوالات ہیں. یہ آدمی ڈیٹا کی بہت تیاری کرتا ہے، اس کو فگرز کے ساتھ کھیلنا آتا ہے. میں چونکہ مہارت نہیں رکھتا اقتصادیات میں، تو میں معذرت خواہ ہوں کہ اگر کوئی میں اچھا فگر آپ سے ڈسکس نہ کر پایا ہوں. حسین جانیہ گردیزی صاحب، انجینئر طارق بشارت چیمہ صاحب، مصطفیٰ اشرف صاحب، ڈاکٹر حسن اقبال صاحب، ذکی اعجاز صاحب، اور میرے قابل احترام ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کو شر پسندوں کے شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، اور آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. اور یہی دعا میری پاکستان کے غریب عوام کے لیے بھی ہے. مجھے اور ذوالفقار مہتو کو آپ اجازت دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.